Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. ब्रेन बस्ट में इस सप्ताह आपका फिर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बातें बहुत करने वाली हैं, लेकिन इस वक्त जो बहुत ही इशू जो हिंदुस्तान और चाइना के बीच में चल रहा है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनीथिंग एल्स। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर पिछले 2 दिन रशिया में एक मीटिंग अटेंड करने गए हुए थे। SCO, यह है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके 8 मेंबर हैं। उसका चाइना भी मेंबर है, उसका रशिया भी मेंबर है और इंडिया भी मेंबर है। उस सम्मेलन में राजनाथ सिंह ने जहां पर मुलाकात की डिफेंस मिनिस्टर ऑफ रशिया, वहीं पर उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर ऑफ चाइना के साथ भी मुलाकात की। उसका रिज़ल्ट अब आने वाले टाइम पे हमें पता चलेगा कि क्या हुआ। हम ये जानते हैं कि चाइना और हिंदुस्तान जो है, इनकी कंबाइंड पॉपुलेशन 2.7 बिलियन डॉलर है, 2.7 बिलियन लोग हैं, और ये एक न्यूक्लियर पावर जो हैं दोनों जी, ये वहाँ पर बैठे हुए हैं। और आपस में इनका जो झगड़ा 1950 से शुरू हुआ, ये अभी नहीं शुरू हुआ, ये 1950 से झगड़ा शुरू हुआ है। और जब तिब्बत में एक चाइनीज़ रूल के अगेंस्ट रिवोल्ट हुआ और वहाँ से दलाई लामा जो हैं वो भाग के हिंदुस्तान में आ गए, और 1959 के बाद हमने देखा कि 1962 में चाइना ने हिंदुस्तान पर हमला भी कर दिया। पिछले लगातार अगर हम देखें, अभी 2 दिन पहले पेंगोंग सौ के ऊपर दोबारा चाइनीज़ फोर्सेस ने कोशिश की कि ऊपर जाने की। उससे पहले हम जानते हैं कि हॉट स्प्रिंग्स, गालवा वैली, कोंगरेंग नाला एंडपेंग इन लद्दाख, और उससे पहले हम ये भी जानते हैं कि 20 सोल्जर जो थे हिंदुस्तान के शहीद हुए 20 जून को। अब हिंदुस्तान की भी फ़ौज जो है वो वहाँ पर बॉर्डर्स में ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और उधर से जो अभी लेटेस्ट जो खबर आई है, जो कि खुद हिंदुस्तान के जनरल्स ने और हिंदुस्तान की आर्मी ने ये कहा है कि चाइना बहुत ज़्यादा बिल्ट कर रहा है अपनी फ़ौजों को, टैंक के साथ, एयरफोर्स के साथ और मैन पावर के साथ। हिंदुस्तान के जो हमारे आर्मी चीफ हैं, वो वहाँ पर 2 दिन के लद्दाख पे दौरे पर गए हुए थे, और उन्होंने भी ये बयान दिया कि सिचुएशन काफ़ी नाजुक है, लेकिन हमारी प्रिपरेशन भी उतनी ही अच्छे तरीके से चल रही है। और उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि हमारे जो सोल्जर्स हैं, हमारी जो आर्मी के लड़ने वाले इंसान हैं, वो दुनिया के बेस्ट माने जाते हैं। और उधर चाइना और इधर हिंदुस्तान, क्या ये जो क्लैशेस हैं ये बढ़ेंगे या कम होंगे? और दूसरी तरफ चाइना का पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप बढ़ना, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का ये कहना कि हमारी इकॉनमी जो है वो चाइना के ऊपर डिपेंड करती है। किसी ज़माने में वो सऊदी अरेबिया और अमेरिका के ऊपर कहा करते थे, लेकिन 2 दिन पहले उन्होंने बयान दिया है कि हमारी इकॉनमी चाइना के ऊपर डिपेंड करती है। ये भी एक ख़तरनाक इशू है कि क्या मतलब चाइना जो है वो टोटली पाकिस्तान के अंदर जा चुका हुआ है, ये ताहिर साहब बताएंगे। लेकिन हमारे जो जनरल हैं वो तैयार हैं, हमारी आर्मी तैयार है। क्या ये लड़ाई होगी या नहीं होगी, ये बात जो है ताहिर साहब से पूछते हैं। बात ये है डॉक्टर साहब कि चाइना का जो एग्रेसिव रवैया है, वो मैं समझता हूँ कि चाइना की फ्रस्ट्रेशन की वजह से है। आपने बात की कि भारत को बहुत सारे मुश्किलात का सामना बिल्कुल है, कोविड की वजह से पूरी दुनिया को है। चाइना को भी कम मुश्किलात का सामना नहीं है इस वक्त, क्योंकि चाइना पूरी दुनिया में अपने कारोबार को फैला चुका हुआ था। अब वो पूरी दुनिया इनके कारोबार को सुकेड़ रही है। एक तो कोविड की वजह बनी
کہ چائنا نے جس طرح دنیا کو مس گائیڈ یا مس لیڈ کیا، ایک تو یہ دنیا اس سے انوائے تھی، دوسرا خود جو چائنا کا کیپٹلسٹ سو کالڈ کوٹ ان کوٹ رویہ دنیا کے ساتھ دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو چکا ہے. دنیا کہتی ہے کہ آپ اپنے ٹرمز پہ تو کاروبار کرتے ہو، انٹرنیشنل ٹرمز پہ نارمز پہ کاروبار نہیں کرتے. تو وہ بھی چائنا کو مسئلہ ہے. تیسرا، دنیا پوری کی اکانومی اگر افیکٹ جیسا کہ ہو رہی ہے وہ الٹیمیٹلی چائنا کی بھی افیکٹ ہوگی، چونکہ چائنا کافی بڑا سپلائر رہا ہے دنیا بھر کا، افریقہ سے لے کے نارتھ امریکہ تک، اپنی چھوٹی چیزیں بڑی چیزیں بیچنے میں. تو چائنا کو یہ اندازہ ہے کہ بھئی میں جس مقام تک پہنچ چکا تھا وہ میں دھڑام سے نیچے گر رہا ہوں. اوپر سے جو دنیا کی پالیسیاں ہیں، چاہے ویسٹ ہو چاہے ایون افریقہ ہو، وہ بھی چائنا کے خلاف ہوتی جا رہی ہیں، اور وہ کوئی 1-2 سالوں کے لیے نہیں ہے، وہ لمبے عرصے کے لیے ہیں. تو چائنا کی یہ جو فرسٹریشن ہے اس وجہ سے اس نے ٹیسٹ کیا تھا واٹر اپنے ریجن میں اپنے مسلز دکھا کے، وہ بھی اس بار اس کو مہنگا پڑا. اس کو اندازہ ہوا جب بھارت نے جب یہ ایپس کا سلسلہ شروع کیا بین کرنے کا، تو چائنا کے ہوش ٹھکانے آ گئے. چونکہ دیکھیے جنگوں میں جنگیں ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں، وہ تو بلنڈرز کی وجہ سے آج کے زمانے میں ہوں گی، وہ بھی اتنی بڑی بڑی کنٹریز کے بیچ میں، وہ تو پھر کچھ رہتا نہیں. لیکن یہ جو جنگ ہے نا سب سے خطرناک، وہ چائنا کو اس کا ہوا. آپ نے کہا کہ پاکستان کا آپ نے بیچ میں ذکر کیا، پاکستان کی تو آج ہی 2 بڑی خبریں ہیں. دیکھیے ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور والی بات ہوتی ہے. عمران خان کہتے ہیں کہ بھئی ہماری تو اکانومی چل رہی ہے ان کے اوپر، لیکن خبر یہ ہے کہ صدر زی نے پاکستان کا دورہ ہی کینسل کر دیا ہے. اور اس کے پیچھے پاکستان کے جو کمنٹیٹرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو سی پیک ہے اس سلسلہ میں چائنیز خوش نہیں ہے. نہ صرف پاکستان کے کمنٹیٹر کہہ رہے ہیں، جو چائنا کے ایمبیسڈر ہیں پاکستان میں انہوں نے کہا ہے کہ سی پیک چائنا کی توقعات کے مطابق، ایکسپیکٹیشن کے مطابق آگے نہیں جا رہا. تو اس کا میسج یہ ہے کہ صدر زی نے پاکستان آ کر کیا کرنا ہے. یہ ہے گراؤنڈ ریئلٹی. انفیکٹ اب عمران خان کا وہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور والی بات ہے، وہ یہ کہنا کہ ہماری اکانومی پر ڈیپینڈ کر رہی ہے، وہ مجبوری ہے. ایک تو یہ ہے کہ اکانومی پاکستان کی ہے ہی نہیں کوئی، جتنی بھی ہے وہاں سے قرضہ تھوڑا بہت آتا ہے، مگر جو اکانومی ان کی چلا کرتی تھی مڈل ایسٹ یا امریکہ کے سر پہ، تو وہ تو ان کو کوئی پریشر نہیں ہوتا تھا، وہ قرضے نہیں ہوتے تھے، وہ تو خیراتیں ہوتی تھی، وہ تو مطلب چیریٹی ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا، کچھ کام کر. اب ان کے تو وہ قرضے ہیں اور بہت ہی ہائی ریٹ انٹرسٹ پہ ہیں. صرف ہائی ریٹ انٹرسٹ ہی نہیں ہے، ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا خفیہ معاہدے ہیں جو ٹیریٹوریل کلیمز کے ہیں. پاکستان کے لیے وہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے. آج ہی میں پاکستان کے کمنٹیٹرز کی خبریں پڑھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے جو بڑے صورتحال کو جانتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے اس وقت بہت دقت ہے چونکہ امریکن پریشر ہے، اور امریکن پریشر سے پاکستان باہر نہیں آ سکتا، اس لیے کہ وہ اس ریجن کا ایک بہت بڑا کھلاڑی ہے. امریکہ بے شک ادھر ہی بیٹھا ہوا ہے لیکن وہ اس کے سٹیکس ہیں وہاں پہ، اور پاکستان اتنا پیسہ کھایا ہوا ہے، آج کل نہیں مل رہا تو الگ بات ہے، لیکن پاکستان کو یہ پتہ ہے کہ چین سے پیسہ، اکانومی جو وہ ڈپینڈنسی کی بات کرتے ہیں دکھانے کے لیے یہ بات کرتے ہیں، وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتی چین نہیں. پر کوشچن یہ رائز ہوتا ہے جی کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ سعودی عربیہ کے تھرو امریکہ بات کرتا ہے جی پاکستان کے ساتھ آج کل. ہاں زیادہ تر. ہاں، اور دوسرا پرائم منسٹر کا اس طریقے سے بیان دینا، ہاں جی، جبکہ ان کے انٹرنل اپنے بہت ایشوز جو ہیں اس وقت ہیں، جی ان کے اپنے جو باجوہ صاحب جو ان کے ایڈوائزر ہیں ان کے بڑے ایشوز اٹھے ہوئے ہیں اور کئی ایشوز ہیں. تو اس قسم کا بیان دینے میں پاکستان کیا شو کر رہا ہے انڈیا کو کہ نہیں جی ہم اور چائنا بالکل ایک ہے؟ نہیں، واٹ واز دا ریزن؟ دیکھیے ایک تو وہ انڈیا کو بھی شو کر رہا ہے، ایک فیکٹر اس میں ہے. دوسرا فیکٹر وہ اپنی پبلک کنزمپشن کے لیے کام کرتے ہیں، چونکہ جو بھی سرکاریں ہوتی ہیں نا ان کی سب سے بڑی مجبوری ان کی اپنی جنتا ہوتی ہے. اب وہ پاکستان کی جنتا کو، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا حکومتیں یہی کہہ رہی ہیں 73 سال سے کشمیر لیں گے، بھارت دشمن ہے، چین ہمارا یار ہے. یہ سب سے بڑے نیریٹو ہیں. نہ کشمیر آتا ہے نہ بھارت کا کچھ بگاڑ سکے، اور اب یہ کشمیر اپنا یار ہے وہ بھی نہیں ہے. تو اب کسی بات پہ بھی تو ان کو
وہ جسے کہتے ہیں نا اصرار کرنا ہے, اڑنا ہے. تو اب وہ بار بار, ابھی عمران خان نے 2 دن پہلے انٹرویو پھر دیا ایک فورن میڈیا آؤٹلیٹ کو, الجزیرہ کو دیا, ٹھیک ہے, اس میں انہوں نے یہی کہا کہ ہم چین کی دوستی ہمارے ساتھ کمال کی ہے اور کشمیر لے کے رہیں گے اور بھارت کو ہم پوری دنیا میں ذلیل کروائیں گے. مطلب یہی نیریٹو تھا نا. اور اس کے ساتھ انہوں نے ایک اور بہت بڑی بات کی, انہوں نے کہا کہ بڑا افسوس ہے کہ دنیا کی جو اس کو ہم یونائٹڈ نیشنز کہتے ہیں وہ آج تک اس چیز کو ریئلائز نہیں کر سکے کہ جو پاکستان کہہ رہا ہے کشمیر کے بارے میں, وہاں پر بڑے ظلم ہو رہے ہیں, اس کو وہ سن ہی نہیں رہے. پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ ہندوستان کو زیادہ سن رہے ہیں, ہمیں نہیں سن رہے. اس کے پیچھے آپ کوئی بتائیں گے کہ کیا نریٹو ہے؟ نہیں, اس کے پیچھے ڈاکٹر صاحب بڑی سیدھی سی بات یہ ہے کہ وہ یہ کہہ نہیں رہے کہ یونائٹڈ نیشنز ایک تو یہ نہیں سن رہا, دوسرا یونائٹڈ نیشن پاکستان میں موجود ٹیررسٹ جو آرگنائزیشنز ہیں اور انڈیویجولز ہیں ان کی لسٹ ان کو ہر 6 مہینے بعد دیتا ہے. یہ بھی تو عمران خان بتائے نا کہ یہی یونائٹڈ نیشنز ہیں جس سے آپ توقع کر رہے ہو, ایکسپیکٹ کرتے ہو کشمیر کی بات کرے گا, وہ کشمیر کے جہاد پر ہی آپ کو ایک لمبی سی لسٹ دیتے ہیں ہر 6 مہینے بعد. وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ ٹیررزم کر رہے ہیں. تو کیسے یونائٹڈ نیشنز یا انٹرنیشنل باڈیز مانیں گی پاکستان کی کشمیر کے کلیم کو؟ وہ تو الٹا ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ ٹیررزم کر رہے ہو اور انڈیا میں سب سے زیادہ کر رہے ہو جا کے. تو مطلب عمران خان صرف اپنی ادھوری بات بتاتے ہیں نا, وہ دوسری بات تو بتا ہی نہیں رہے. کہ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو کہوں جی کہ آپ ٹیررزم میرے گھر میں کرتے ہیں, اس کے بعد میں آپ سے کیسے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ کہیں, آپ سے یہ بھی کہوں کہ آپ میرے گھر کے بھی کسٹوڈین بن جائیں. ٹھیک, یہ 2 باتیں ایک ساتھ تو نہیں چل سکتی نا. تو یونائٹڈ نیشن یہ 2 باتیں کیسے ایک ہی وقت میں کہے گا؟ وہ تو یہی کہے گا کہ بھئی آپ ہی ٹیررزم کر رہے ہو, چونکہ ثبوت موجود ہے, فیکٹرز میں یہ پھنسے ہوئے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ صرف پبلک کنزمپشن کے لیے ہے, عوام کو بیوقوف بناتے ہیں, اور جنتا پوری دنیا کی جو ہوتی ہے نا وہ بیوقوف بنتی بھی ہے. سوشل میڈیا بے شک جتنا مرضی ان کو انلائٹنمنٹ دے, اویئر کرے, لیکن دوسری طرف وہی سوشل میڈیا ان کو گمراہ بھی بہت کر رہا ہوتا ہے. تو عام جنتا جو ہوتی ہے وہ اپنے سیٹ نیریٹو کے ساتھ آلریڈی بیٹھی ہوتی ہے, چاہے کسی بھی کنٹری کی ہو. وہ سیٹ نیریٹو کی لائکنگ اور ڈس لائکنگ کی بیس پر سوشل میڈیا اور میڈیا کو دیکھتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اس کو دیکھ کے بدلیں, وہ یہ ہوتا ہے کہ جو ان کا آلریڈی سیٹ نیریٹو ہے جنتا کا, وہ اس کے مطابق ہی چیزیں ڈھونڈتے ہیں اور اپنی بات کو, اپنے آرگومنٹ کو آگے بڑھاتے ہیں. لیکن اس ساری صورتحال میں ڈاکٹر صاحب جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ابھی کوئی 4-5 روز پہلے امریکہ نے کھل کے کہا کہ ہم نیٹو سٹائل کا ایک الائنس جو کوارڈ پہلے ہی بنا ہوا ہے لیکن اس کو وہ ایکسپینڈ کر رہے ہیں. پر میں نا یہاں پر آپ کو روکوں گا. ایک طرف تو ہم بات کر رہے ہیں کہ امریکہ اور مطلب اور کنٹریز کا مل کے چائنا کے اگینسٹ ہم وہاں پر ایک آرمی, ناٹو کی طرح ایک آرمی کا یونٹ بنائیں, مطلب یونین بنائیں گے. دوسری طرف ہندوستان جو ہے وہ ایس سی او کا ممبر ہے. اب یہ دونوں کنفلکٹنگ ہیں. ایس سی او کا ممبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ چائنا اور رشیا کے ساتھ وہاں پر بیٹھ کے بات کرتے ہو, دوسری طرف آپ امریکہ کے ساتھ مل کے ایک بہت بڑی آرگنائزیشن بنانے جا رہے ہو اگینسٹ چائنا. یہ دونوں بہت بڑے کنفلکٹنگ ہیں. ڈاکٹر صاحب پہلی بات یہ ہے کہ یہ کوئی بھارت امریکہ کے ساتھ مل کر چائنا کے خلاف کچھ کرنے نہیں جا رہا, بھارت اپنی ضرورت کے لیے کر رہا ہے. یہ بات نہیں, پہلی بات یہ ہمیں ذہن میں رکھنی ہوتی ہے. دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ کانفلکٹنگ نہیں ہوتی, یہ انٹرنیشنل ریلیشن میں یہ پرابلم ہوتا ہے. اب بھارت کا چین کے ساتھ ریلیشن شپ کبھی بھی سموتھ نہیں رہا, یہ بات تو طے ہے نا. بھارت کی انڈیپینڈنس سے لے کے, میں 62 کی بات نہیں کر رہا, میں انڈیپینڈنس کے دن سے لے کے آج تک بھارت کا کبھی بھی چین کے ساتھ ریلیشن شپ سموتھ نہیں رہا. لیکن اس کے باوجود بھارت اور چین کی تجارت تو ہوتی رہی ہے. آج کے دن بھی جب دونوں ملکوں کی بڑی ٹینشن ہے, ایپس بند ہیں, سب کچھ ہے, جبکہ بائیکاٹ چائنا پروڈکٹ کا بھی سارا کچھ ہے, پبلک میں بھی غصہ ہے, لیکن پھر بھی ایکٹیویٹیز تو دونوں کنٹریز کی آج کے دن بھی ہو رہی ہیں. اب وہ جو پوائنٹ آف ڈیڈ اینڈ پہ نہیں آئے دونوں کنٹری, اور یہی کوشش ہوتی ہے, یہ چونکہ 2 کوئی چھوٹے کنٹری نہیں ہے, 2 بہت بڑے کنٹری ہیں, دونوں کی یہ کوشش ہوگی کہ بھئی کسی طرح سے وہ بڑا کلیش جو ہے اس میں جانے سے پہلے یا اس کو ایوائڈ کیا جائے
اور کوشش کی جائے کہ اس کو سیٹل کیا جائے. تو یہ ایک ہی وقت میں چل رہی ہوتی ہیں چیزیں. اب شنگھائی جو آرگنائزیشن جو بنی ہوئی ہے وہ بھی کافی سمے سے بنی ہوئی ہے. اچھا اس میں بھی بیٹھتا ایک اور تھی وہ ایشیا کا بنا ہوا تھا, مجھے نام بھول گیا اس کا, ایک اور گروپ بنا ہوا تھا, ٹھیک ہے, اس میں بھی بات نہیں بنی. اس میں بھی پرائم منسٹر نریندر مودی نے لاسٹ ٹائم جانے سے انکار کر دیا. اب دیکھیے پیچھے سے ڈپلومیٹک ڈورز بھی کھلے ہوتے ہیں نیشنز کے درمیان, وہ تو چین اور امریکہ کے بھی کھلے رہتے ہیں. اگر یہ ڈور بند ہونے ہوتی ہے نا ڈاکٹر صاحب, تو اس کا ایک سمپل طریقہ ہوتا ہے, ایمبیسیز بند ہو جاتی ہیں ٹوٹل. جب تک ملکوں کے بیچ ایمبیسیز چل رہی ہوتی ہیں, مطلب بات چیت کا سلسلہ چلتا. پاکستان اور انڈیا کے بیچ جو کوڈ ریلیشنز ہیں, اس سے زیادہ کوڈ ریلیشن تو نہیں ہے چین اور بھارت کے. ان کی ایمبیسیز چل رہی ہیں آپس میں, ٹھیک ہے, وہ ٹینشن چلتی رہتی ہے. پاکستان بنگلہ دیش کی ایمبیسی چل رہی ہے, جن سے وہ جینوسائیڈ کے بعد انہوں نے آزادی لی تھی. تو یہ تو دنیا میں ڈاکٹر صاحب دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں کہ آپ کے ڈپلومیٹک ریلیشنز بھی اچھے برے طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں, لیکن جو کانفلکٹس ہوتے ہیں وہ کانفلکٹس بھی اپنے پینڈولم کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. اگر چھوٹے لیول کے ہیں تو وہ چھوٹے لیول پہ ہیں. اب چونکہ بھارت اور چین کے بیچ میں کانفلکٹس بہت بڑھ گئے ہیں. ابھی اسی ہفتے کے شروع میں ہمیں انفارمیشن آئی کہ انہوں نے, چین نے پھر کوشش کی ایگریشن کی, بھارت نے اس کیمپ پہ قبضہ کر لیا. چین نے اس پہ بڑے سخت بیانات دیے. انہوں نے, چین کے ایمبیسڈر نے دہلی میں یہاں تک کہا کہ بڑے شدید کانسیکوینسز ہوں گے. مطلب اس حد تک لینگویج گئی. اچھا یہ لینگویج ایک لیول پہ ہوتی ہے. دوسری لینگویج, اب وہ راجناتھ صاحب کوئی چین کے ڈیفنس منسٹر کو یہ تھوڑی کہہ رہے ہوں گے کہ جی آئیں ہم پھر بیٹھ کے چائے پئیں گے. وہ یہی کہہ رہے ہوں گے کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ان کے کاؤنٹر پارٹ چائنا کے کہہ رہے ہوں گے آپ نہیں ٹھیک کر رہے. اب بیچ میں رشیا ہے. اب یہ جو بیچ میں رشیا ہے, اس شنگھائی آرگنائزیشن کی یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے, اس میں رشیا کا رول میں آپ کو تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب بتاؤں گا. رشیا کا میں ٹیلی ویژن 2-3 دن سے ہر روز ہی دیکھتا ہوں. 2-3 دن سے میں خاص طور پر ایک ٹاک شو آتا ہے ان کا, مجھے نام بھول رہا ہے. اس ٹاک شو میں وہ مکمل طور پر امریکہ کے لٹے لے رہے ہیں. یعنی رشین اسٹیٹ ٹی وی جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی امریکہ تو بہت ہی گھٹیا اور چین بہت بڑھیا کنٹری ہے. لیکن یہ بات میں غور کر رہا ہوں کہ رشیا کے ٹی وی پہ کوئی ٹاک شو میں نے ابھی تک ایسا نہیں دیکھا جس میں انہوں نے چین اور انڈیا کے ایشو پہ بات کی ہو, چونکہ وہ اس میں پوزیشن نہیں دینا چاہتے. وہ آپ کہتے ہیں آپس میں, ٹھیک ہے, صرف آپس میں بھی نہیں ہے. اور میرا یہ بھی کہنا ہے اور ماننا ہے, آپ بھی سمجھتے ہیں اس بات کو, کہ رشیا انڈیا کے خلاف بھی نہیں جائے گا, کسی صورت نہیں جا سکتا. 2-3 وجہ ہیں. ایک تو انڈیا ان سے اسلحہ کافی لیتا ہے, تو اپنے ہی باہر کو آپ کیسے برا بھلا کہیں گے. دوسرا, پرانے ریلیشن شپ بہت ہیں. بھارت کے رشیا کے پرانے ریلیشن شپ بہت ہیں اور وہ اچھے ہیں. تو اس لیے اب رشیا کا یہ رول سامنے آ رہا ہے میڈیا میں کہ رشیا کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح سے چائنا اور بھارت میں وہ جو ہیٹ ہے وہ کم ہو. دیکھیے میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ کوئی بھی آج تک جی چائنا نے کسی کی بات نہیں مانی. اندر اپنے حساب سے وہ پالیسی کرتے ہیں. میں نا آپ کو ایک لیٹسٹ کچھ دن پہلے ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس یو ایس نے ایک رپورٹ پیش کیا یو ایس کانگریس کو. اس رپورٹ میں انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا ہے چائنا کے بارے میں. میں ایگزیکٹلی آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے کیا کہا. آپ اس کے بارے میں ضرور, کیونکہ یہ بڑا خطرناک کہا ہے. یہ میں نے پڑھا. انہوں نے کہا کہ چائنا از ڈیولپنگ electronic warfare capabilities such as satellite jammers, offensive cyber capabilities and directed energy weapons. اور انہوں نے آگے بھی کہا کہ جو پی ایل اے ہے, کیونکہ وہ چائنا کی بات پی ایل اے سے کرتے ہیں یا قومی پارٹی سے کرتے ہیں, وہ کوئی مطلب یہ ہے پیپلز لبریشن آرمی ہے چائنیز پارٹی. انہوں نے کہا کہ پی ایل اے continues to acquire and develop technologies including nightingale missiles. یہ بہت بڑی بات ہے جی. گراؤنڈ بیسڈ لیزرز
and orbiting space robots, Right. as well as expanding space surveillance capabilities which can monitor objects in space within their field of view and enable actions. یہ 200 پیج کی انہوں نے رپورٹ چائنا کے اوپر دی ہے. ٹھیک ہے. میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا کہ چائنا اسپیس کے اوپر کتنا پیسہ خرچ کر رہا ہے, تو یہ ٹھیک ہے کہ آپ ہم کہتے ہیں کہ چائنا کینٹ افورڈ, انڈیا کینٹ افورڈ, لیکن جو چائنا جس ڈھنگ سے ہاں جی آگے بڑھ رہا ہے اس کا کنسرن ہندوستان کو ہے, لیکن ہندوستان کی کیا کیپیبلٹیز ہیں. دیکھیے مجھے پتہ ہے بہت ہمارے ویوز جو ہیں جب ہم ہندوستان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ناراض ہوتے ہیں, لیکن سچائی جو ہے یہ جو رپورٹ دی گئی ہے یہ رپورٹ ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس نے دی ہے کانگریس کو, اور کیا اس رپورٹ کے بیس کے اوپر ہندوستان جو ہے وہ کیپیبل ہے کہ ان چیزوں کو کاؤنٹر کر سکے انڈر دی پریزنٹ سرکمسٹانسز, جس میں اکانومی کی پرابلم ہے اور کرونا وائرس آپ جہاں کہیں دنیا میں بڑھ رہا ہے, لیکن ہندوستان از سفرنگ ون آف دا نمبر 1 ایٹ دس مومنٹ. رائٹ. دیکھیے ڈاکٹر صاحب بات یہ کہ پہلے میں اس رپورٹ کی طرف آتا ہوں. امریکنز کی یہ رپورٹ ابھی ریسنٹلی اسی ویک آئی ہے, ٹھیک ہے. یہ امریکن کی مہربانی ہے نا کہ انہوں نے چائنا کو اتنی کھلی چھوٹ دی ہوئی تھی کہ ساری ٹیکنالوجی جاسوسی کے ذریعے امریکہ سے چوری ہو کے ادھر جاتی رہی. اب انہوں نے روکنا شروع کیا تو ابھی بھی کون سے رک جائیں گے وہ. تو پہلے تو بات یہ کہ اگر امریکہ جیسا پاورفل کنٹری, امریکہ جیسا کنسرنڈ کنٹری اس کو نہیں روک سکا, انہوں نے چائنا کو اکنامک پاور بنایا, کھلی چھوٹیں دے کے, ٹھیک ہے. اور چائنا کے ساتھ امریکن جو ڈفرینٹ گورنمنٹس رہی ہیں, ایڈمنسٹریشنز آئی ہیں, اسپیشلی فرام ریگن سے ایون ٹرمپ, ٹھیک ہے, مطلب ان کی ایڈمنسٹریشن تک. میں اس میں صرف پریزیڈنٹس نہیں شامل ہیں, پوری کی پوری ایڈمنسٹریشن شامل ہوتی ہے, چونکہ وہ تو بیٹھے گھر میں ٹویٹ دے رہے ہیں نا, لیکن جو پینٹاگون سے یا جو ادھر ادھر سے آئی ٹی چوری ہو رہی ہے, ڈیفنس ٹیکنالوجی چوری ہو رہی ہے, وہ تو ٹرمپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے نا اس سے, چونکہ ٹرمپ صاحب تو ٹویٹ دینے کے لیے ہے نا, یا بیٹھ کے ادھر جہاز میں بیٹھے تقریر کرتے. رپورٹ بھی تو پینٹاگن نے دی ہے نا. تو مطلب یہ اب پینٹاگون سوچے نا کہ بھئی آفٹر آل یہاں سے کیسے ٹیکنالوجی گئی, ٹھیک ہے. اب وہ کر رہے ہیں, چائنیز اسٹوڈنٹس کو بین کر رہے ہیں اور بہت سارے اسٹیپس لے رہے ہیں, لیکن جو اب تک کیا ہے اس کا یہ خمیازہ ہے نا بھگتے. اور اس کے علاوہ ابھی بھی جو یہ پابندیاں لگانے کی کوشش کر رہے ہیں, پریکٹیکلی کتنی لگتی ہیں وہ تو آگے خاص طور پر الیکشن کے بعد 1-2 سالوں بعد پتہ چلے گا نا کہ انفیکٹ کیا ہوتا ہے. اب یہ کنسرن امریکہ کا جو ہے وہ بھارت کے لیے کم ہے, اپنے لیے زیادہ ہے. چونکہ اب سوال یہ کہ بھارت اس ساری سچویشن میں کیا کرے گا. دیکھیے بھارت کرونا کو آپ بھول بھی جائیں, آپ سمجھے دنیا بڑی سموتھ ہے, کرونا نہیں آیا, تو یہ تو بات طے تھی نا کہ ملٹری وائز, ٹیکنالوجی وائز اور اپنی اکنامک کیپیبلٹیز وائز چائنا آلریڈی بھارت سے بہت آگے تھا. آپ یہ سمجھے کرونا نہیں ہے تو بات تو ایک ہی ہے. اب جو مسائل بھارت پہ آن پڑے ہیں وہ چائنا پر بھی آن پڑے ہیں, جو اکنامک ہٹس کے ہیں وہ اپنی جگہ مسئلہ ہے. لیکن دیکھیے بہت ساری جگہوں پہ ڈاکٹر صاحب یہ جنگیں جو ہوتی ہیں وہ چلتی ہیں. ابھی تو یہ سارا جو کنسرن شو کیا ہے آپ نے جو پڑھا, یہ آئندہ 15 سے 30 سال میں ڈیولپ ہونا ہے. ابھی ان کے پاس ہے بھارت سے زیادہ کیپیبلٹیز ہیں, یہ تو خیر بھارت بھی مانتا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب جنگ میں بھارت کے ساتھ جو چائنا نے کو بھارت میں, یہ میں آپ کو بتا دوں, آپ نے شروع میں سوال اٹھایا تھا کہ حملہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. ایسا کچھ نہیں ہے کہ کوئی حملہ, کوئی بڑی واسٹ اسکیل وار ہونے جائے گی. وار جو ہے وہ ہمالیہ کی پٹی میں ہی رہنی ہے. میں تو مانتا ہی نہیں وار ہوگی, کیونکہ میں وہی کہتا ہوں جی دیکھیے وار ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب, وار ہو رہی ہے, نہیں ہو رہی, وہ اسکرمشز ہو رہی ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں 3488 کلومیٹر کا یہ ایریا ہے چائنا اور ان کا بارڈر, بالکل, جو کہ برٹش ایک نصور دے گئے, کشمیر کا بھی دے گئے اور یہ بھی دے گئے, اور نہرو نے اس پہ مرم پٹی کے بدلے اس کو اور بڑھا دیا. چلیے ڈاکٹر صاحب جو تو ہسٹری میں ہوا وہ تو ہوا نا, اب کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن اس وقت تو سامنے نظر آ رہا ہے, میں سمجھ رہا ہوں. لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں بات آج کی ہے, آج کی بات یہ ہے کہ ہاؤ ٹو انڈو دوز بلنڈرز آف ہسٹری. اس وقت انڈو تو بات کی بات ہے, اس وقت تو یہ ہے کہ ہاؤ ڈیفینس کیسے کرنا. دیکھیے اس لیے میں جو اصل بات اس میں میرا جو آرگومنٹ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ
چین کے پاس اتنا کچھ مال و متاع ہے تو بھارت کیسے آگے کھڑے ہوگا؟ وہ فل اسکیل وارز ہوتی ہیں تب یہ کویشچن آتا ہے. جب یہ اسکرمیشن ہونی ہوتی ہیں، پراکسیز ہونی ہوتی ہیں، اس میں اتنے ریسورسز نہیں چاہیے ہوتے ہیں، اس میں بہت ریجنل ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں. چونکہ اس وقت جو یہ کر رہے ہیں، اس وقت بھارت کو ایک ایج ہے کہ بھارت کی جو پوسٹ ہیں نا ہمالیہ کے آس پاس، بھارت کے پاس جو افیکٹو پوسٹ ہیں جہاں سے وہ اپنی ڈیفنس طیارے اڑا سکتے ہیں، وہ کافی زیادہ ہیں. وہ ہریانہ سے لے کے مجھے ایک بھارت کے، میں نے ایک انٹرویو کیا تھا بھارت کے ایک بڑے ہی نیوٹرل ملٹری اینالسٹ کا، سنجے ڈکسٹ جی کا، اور انہوں نے مجھے اسٹیٹسٹکس سے یہ بات سمجھائی تھی کہ بھائی یہ تو ایج ہے ہمیں، ان کے پاس ٹیکنالوجی زیادہ ہے، اس میں کوئی شک والی بات پر نہیں. میں یہیں پہ جی دیکھیے جو انفراسٹرکچر ہے نا، جی جو ہائی ویز ان کے اوپر ہمالیاز میں بنے ہوئے ہیں، جو انہوں نے ایئرپورٹس بنائے ہوئے ہیں، ہندوستان کو تو ایک ٹینک بھی اگر لے کے جانا ہوتا ہے نا، جی یہ ہے ریئل پکچر، جی ایک ٹینک بھی لے کے جانا ہوتا ہے تو وہ ایک بہت بڑے ہوائی جہاز میں جاتا ہے. مطلب دے ڈونٹ ہیو دی انفراسٹرکچر ٹو ریچ دیئر. ابھی روڈز بن رہی ہیں، جو روڈ وہاں پہ 8 سال میں بننی تھی وہ 12 سال ہو گئے. یہ دیکھیے یہ تھوڑی سی ایفیشنسی جو ہے نا یہ تو لانی پڑے گی اف دے ریئلی وانٹ ٹو فیس چائنا. دیکھیے مجھے اس کے آپ بعد جو مرضی کہیں، جی لیکن یہ بات تو پکی ہے کہ انہوں نے تو کمپلیٹ اپنا انفراسٹرکچر پیچھے فرسٹ کلاس کر لیا ہوا ہے. مجھے ڈاکٹر صاحب پتہ نہیں ہے فرینکلی، چونکہ یہ بڑی ہی زیادہ ایکسپرٹیز کی بات ہوتی ہے، چونکہ میں اس پہ کوئی جو ہوتا ہے نا سوشل میڈیا کی بات پہ رہلائی نہیں کر سوشل سکتا. میڈیا نہیں، یہ تو ہم نے تو ٹھیک، لیکن جو مجھے بتاتے ہیں اور میرے ٹیلی ویژن پہ آ کے بتاتے ہیں ایکسپرٹس کہ بھئی جیسے سری نگر کا ایئرپورٹ ہے وہ کوئی دور نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اب وہ کہتے ہیں کہ اتنا کہ ہمارے پاس انفراسٹرکچر موجود ہے کہ ہم چائنیز انفراسٹرکچر کو کمپیٹ کر سکتے ہیں. صرف اس ریجن کی بات کرتے ہیں، باقی دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کی وہ بات نہیں کرتے. کیونکہ آپ صرف لداخ کی بات کر رہے ہیں، میں بات کر رہا ہوں پارٹس آف نارتھ سکم جی اینڈ اروناچل پردیش کے اوپر بھی چائنا نے بہت زیادہ اپنا پریشر ڈالا ہوا ہے. دیکھیے وہ لداخ ایک طرف ہے، لیکن یہ باقی کے بھی جو پارٹس ہیں ہندوستان کے، ان کے اوپر بھی انہوں نے پریشر ڈالا ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب وہ ضرور ہوگا، وہ تو خیر کسی دن میں کسی ایکسپرٹ سے پوچھوں گا، وہ تو اپنی جگہ ڈیبیٹ ہے. مسئلہ اس سے بہت بڑا ہے، مسئلہ اس سے بہت بڑا ہے، بگر ہے کہ جب چائنا اور انڈیا کے کانفلکٹ کی بات ہوگی تو وہ جو آپ نے وہ جو ایک ہزاروں میل بارڈر ہے اس کی بات کی، اس میں کہاں کہاں پہ بھارت ان کو اگر کوئی کانفلکٹ آتا ہے کیسے ان کو کاؤنٹر کر سکتا ہے. تو بھارت کی ابھی آپ نے ملٹری کی حکمان کی کوٹ کی بات، تو کوئی نہ کوئی کیپیبلٹیز یقینی طور پر ہوں گی. دو چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں ایز کمنٹیٹر، جو وہ اتنی بڑی بات کرتے ہیں. سیکنڈلی جو چین اتنا آگے بڑھ کے نہیں کر رہا، تو اس میں بھی ایک یہ بات ضرور بتاتی ہے کہ ان کو بھی مسلز بھارت کے نظر ضرور آ رہے ہوئے. دیکھیے چین کا تو ایک سمپل سی فلاسفی رہی ہے پچھلے جو میں 20 سال سے ان کو نوٹس کر رہا ہوں. وہ ہر بار 15-20 کلومیٹر آ جاتے ہیں، 10-12 کلومیٹر پیچھے ہو جاتے ہیں. اس طریقے سے وہ 4-5-6 کلومیٹر زمین پہ قبضہ لگاتار کرتے آ رہے ہیں. مجھے نہیں پتا اس کے نہیں نمبر کا میں کچھ کمنٹ نہیں کر سکتا. چلیے کیوں نہیں، آپ نے لداخ، آپ لداخ کے بارے میں سوچ لیجئے جو گالوا میں ہوا تھا. ہاں جی، وہ کتنے کلومیٹر اندر آ گئے تھے، لیکن آج بھی 5-7 کلومیٹر وہ نہیں گئے چھوڑ کے. میں ڈاکٹر صاحب اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. آپ نے اس پہ پروگرام کیے ہوئے ہیں گالوان کے اوپر. میں نے تو صرف جو ان کی آپس میں جو ہے کانفلکٹ ہو اس پہ بات کی ہوئی ہے. کتنے کلومیٹر اندر آئے ہیں، کتنے کلومیٹر پیچھے گئے ہیں، میرے پاس اس کی کوئی انفارمیشن نہیں ہے. دیکھیں نا یہ ایک جرنلسٹک بات ہے. مطلب وہ جو اس کو ثابت کر سکتا ہے ثابت کر دے. مجھے پتہ ہی نہیں ہے، میں نہ اس کو ثابت کرنے کی پوزیشن میں ہوں نہ ریجیکٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوں. ٹھیک ہے نا ڈاکٹر صاحب، چونکہ جرنلزم میں کسی جرنلسٹ کو تبھی بولنا ہے، ایز اے جرنلسٹ میں تبھی کو دعویٰ کر سکتا ہوں جب مجھے پتا ہوگا. مجھے نہیں پتا، اس کا صاف جو بات ہے. ایک بات تو پکی ہے کہ یہ بہت بڑا جھگڑا جو ہے نہیں ہوگا. جی تیاری جو ہے اب ہندوستان کو ایکسٹرا فائنینسز جو ہیں وہ اس پہ خرچ کرنے پڑ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اور جب آپ ایکسٹرا فائنینسز خرچ کرتے ہیں تو آپ کسی اور جگہ سے فائنینسز لے کر وہاں پہ خرچ کرتے ہیں. ایک تو یہ چائنا نے مصیبت ڈال دی. جی
ہاں کیونکہ چائنا کا اپنا کوئی پرابلم نہیں ہے, وہ تو اس کا کام ہے پوکنگ کرنا. نہیں ڈاکٹر صاحب, وہ بھی پرابلم ہے, ایسے نہ کہیں. جب کانفلکٹس جب ڈاکٹر صاحب ہوتا ہے نا, کامن سینس کی بات ہو رہی ہے. پوکنگ نہیں پوکنگ بھی کرنی ہے تو آپ کو جب اتنے لیول پہ پوکنگ کرنی ہوتی ہے تو آپ کو اس کے لیے خرچہ ہی کرنا ہوتا ہے. خرچے کے بغیر کوئی پوکنگ شوکنگ نہیں ہوتی. وہ خرچہ تو انہوں نے کیا ہوا ہے. اچھا خرچہ جتنا بھی کیا ہوا ہے, ان کی جو ایپ بند ہوئی ہیں, آپ کو اندازہ نہیں کہ ان کو کتنا لاس ہو رہا ہے اس کا, چونکہ بھارت کی تو کوئی ایپس نہیں تھی نا. ٹھیک ہے, تو دنیا کے کانفلکٹس میں ڈاکٹر صاحب پھر یہ تو پھر ہوتا ہے. اور دنیا کے کانفلکٹس جو ہیں تھے وہ تو چھوٹے چھوٹے غریب کنٹریوں کو سفر کرنے پڑتے ہیں. بھارت تو پھر ایک بہرحال ون آف دا بگیسٹ اکانومیز آف دا ورلڈ ہے, تو وہ اتنا تو پھر بھارت کو کرنا ہی ہوگا نا اپنی نیشنل سیکورٹی کے لیے. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے ٹائم کے اوپر جی جو ریسنٹلی میٹنگ ہوئی ہیں, جنرل لیول کے اوپر میٹنگیں ہو رہی ہیں, وہ تو لگاتار ہو رہی ہیں, لیکن کوئی رزلٹ سامنے نظر نہیں آ رہا. ڈاکٹر صاحب رزلٹ ان چیزوں کے اس طرح کے کوئی یعنی بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں ہوا کرتے. یہ جو ہوتے ہیں نا بڑے کمپلیکیٹڈ ایشوز ہوتے ہیں, اس میں بہت گرے قسم کی شیڈز آ رہے ہوتے ہیں کہ ایف اینڈ بٹس ہوتے ہیں کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو ہم ایسا کر لیں گے, اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر ہم آپ کو یوں نپٹیں گے. تو یہ ساری لینگویج اور یہ سارے کانسیکوینسز ایزی بیسس پہ ہوتے ہیں. اگر وہ ریزلٹس آ جائیں تو ایشو سالو ہو جاتے ہیں, اور اگر دنیا میں ایشو سالو ہو جائیں تو پھر آپ اور میں بیٹھ کے بات نہیں کریں گے. ایشو دنیا میں کبھی سالو نہیں ہوتے, دیٹ از دیئر. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم اگر چائنا کو بھی اس وقت اکنامک پرابلم ہے, ہندوستان بھی اکنامک پرابلم ہے, تو چائنا کیا اس وقت اس میں سے گین کر رہا ہے؟ کبھی اپنے پینگانگ پہ چلے جاتا ہے, کبھی گالوا میں چلے جاتا ہے, کبھی اور جگہ پہ چلے جاتا ہے. واٹ چائنا از ٹرائنگ ٹو گین؟ ڈاکٹر صاحب ہم نے پاس میں دیکھا کہ سوویت یونین کی اکنامک سچویشن بہت بری تھی, پرٹیکولرلی فار دا پاسٹ 25-30 سال, جو ان کے آخری 25-30 سال. میں اس کا کائنڈ آف وٹنس ہوں. ٹھیک ہے, سوویت یونین اپنے پنگوں سے, جیسے پنجابی میں کہتے ہیں, کبھی باز نہیں آیا تھا. ٹھیک ہے, وہ افغانستان تک آ گیا تھا. جب 79 میں وہ وہاں پہ آیا, پھر وہاں سے جو ریٹری اس کو شروع کرنے, تب بھی وہ لگا رہا انٹل انلیس 90 ارلی 90s میں وہ ٹوٹا نہیں جا کے. تو ٹھیک ہے, اگر ہم یہ کہیں کہ جی یہ میں اگر بحث کروں کہ سوویت یونین کو کیا گین تھا, کیا فائدہ تھا, وہ تو لاس ہی لاس میں تھے. یہ جو کانفلکٹس اس طرح کے ڈاکٹر صاحب ہوتے ہیں, اس میں لاس ہی لاس ہوتا ہے. امریکہ جیسا کنٹری, جب آپ تائیوان سے لے کے ویتنام, زیادہ تو ویتنام میں ہوا, کوریا, پہلے کوریا, بڑے میں جو 3 کانفلکٹس میں, بہت بڑے کانفلکٹس, ویتنام, مڈل ایسٹ, افغانستان, اس میں امریکہ کو گین کیا ہوا؟ لاس ہی لاس ہوا, ٹوٹل لاس ہی لاس ہوا. لیکن چونکہ امریکہ کی آمدن تھی, ایک امیر کنٹری تھا, تو اپنے ہی لوگوں کے ٹیکس پیئرز کی منی سے وہ اس لاس کو یا اس ہار کو برداشت کرتے تھے, ٹریلینز ڈالرز کی. ٹھیک ہے, تو جب یہ بڑے بڑے کنٹریز آ جاتے ہیں کانفلکٹس میں, تو پھر یہ نہیں وہ سوچ رہے ہوتے کہ ہمیں کوئی اس میں فائدہ کیا ہے, نقصان کیا ہے. اب وہ پبلک کنزمپشن کے لیے, پبلک کنزمپشن بہت بڑی شے ہوتی ہے, اب وہ پبلک کنزمپشن کے لیے چلے گئے ہیں کانفلکٹ میں, تو ان کا فائدہ ان کو صرف یہ نظر آتا ہے کہ اس کانفلکٹ میں رہنا ہے. فرینکلی جتنا بڑا چائنا کنٹری ہے اپنے وہ جیوگرافی کے پوائنٹ آف ویو سے, اور انڈیا بھی کافی بڑا ہے, اور اس طرف جو زمین پڑی ہوئی ہے جس پہ جھگڑا ہے, جس پہ ہم میرے پاس نہیں نمبرز ہیں کہ جس میں کوئی آدمی نہیں رہتا. ٹھیک ہے, جہاں کوئی آدمی نہیں رہتا. ٹھیک ہے نا, جب وہاں پہ آلریڈی چائنا کی ہزاروں اسکوائر کلومیٹر مائلز کی جگہ خالی پڑی ہوئی ہے, اور انڈیا کی بھی خالی پڑی ہوئی ہے, اور وہاں پہ کوئی 2 کلومیٹر ادھر آ جائے, 2 کلومیٹر ادھر آ جائے, ہو کیئرز. ٹھیک ہے, بلکہ میں یہ ہوتی ہے, لیکن سوورینٹی کے ایشوز ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب. ساورینٹی پلس جو نوجوان بیچارے شہید ہو جاتے ہیں, آف کورس وہ بڑی دکھ دائی بات. اچھا دیکھیں, نوجوان بھی شہادت کے لیے یا جنگ کے لیے تبھی آگے بڑھتے ہیں جب وہ سوورینٹی کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں.
اگر وہ سوورینٹی کو ڈیفینڈ ہی نہیں کریں گے تو وہ بیٹھے آرام سے بیٹھے چائے پیتے رہیں گے اپنے کیمپ میں. وہ جب بیچارے آگے سوورینٹی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو پھر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب اس کھیل میں فائدے نقصان کی بات نہیں ہوتی. یہ کھیل ہی جنگ جو ہے نا, یہ کھیل ہی مطلب آپس میں متھا لڑانے کی ہے. خیر جنگ تو اب کیا ہوگی. خیر امید کرتے ہیں کہ آنے والے ٹائم کے اوپر ہندوستان اور چائنا کے جو جنرلز ہیں وہ کوئی نہ کوئی کسی ڈیسیزن کے اوپر پہنچ جائیں اور اس قسم کی جو جھگڑے ہیں وہ بند ہو. بس جاتے جاتے ہم امریکہ کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں کیونکہ الیکشن جو ہیں وہ اب 3 نومبر کو آنے والے ہیں. ایک پروفیسر ہے ایلن لچمین جو ہمیشہ ہر سال یہ اناؤنس کرتے ہیں کہ کون سا پریزیڈنٹ جیتے گا یا کون سا پریزیڈنٹ نہیں جیتے گا. 1984 سے لے کر آج تک انہوں نے جو بھی پریڈکٹ کیا وہ صحیح نکلا, بلکہ لاسٹ ٹائم بہت لوگ ان سے ناراض ہو گئے جبکہ انہوں نے یہ کہا کہ ٹرمپ جیتے گا. اس بار انہوں نے کہا کہ ٹرمپ جو ہے ہار رہا ہے. انہوں نے ابھی بھی پکا نہیں کہا کہ وہ ہار جائے گا. میں ریسنٹلی ابھی طاہر صاحب دیکھ رہا تھا کہ ساری دنیا کہہ رہی ہے وہاں کے سروے کہ جی بائیڈن آ گئے ہیں. وہ تو چلو سلیپنگ بائیڈن آ گئے ہیں, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ جس طریقے سے ہیلری کلنٹن کا جھنڈا چڑھا ہوا تھا کہ باجی جیت گئی اور آخری 60 دن میں ٹرمپ صاحب نے جس طریقے سے اس الیکشن کو جیتا, مجھے آج یہی نظر آ رہا ہے کہ جو کہ بہت امپورٹنٹ سٹیٹس ہیں جن میں سے آپ کو بہت ضروری الیکشن جیتنے ہیں, وہاں پر پیچھے ہوتے ہوئے بھی ایوری ویک 1% جو ہیں وہ ٹرمپ صاحب وہاں پر گین کر رہے ہیں. اس سارے سینیریو میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ اگر وہ پروفیسر ایلن جن کا آپ نے ذکر کیا, وہ ہر بار آپ کہتے ہیں کہ وہ یہ کہتے تھے کہ فلاں جیتے گا اور جیت جاتا تھا, اور ٹرمپ کا بھی انہوں نے کہا تھا لاسٹ الیکشن میں, اور اس بار وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پکا نہیں وہ کہہ رہا, تو پھر ایلن تو نہ ہوئے نہ کچھ اور ہی ہو گئے. جب 84 سے پکا کہہ رہے ہیں تو اس بار بھی پکا کہہ رہے ہیں. اس بار انہوں نے کہا پکا, لیکن ساتھ میں نا ایک کنڈیشن لگا دی کہ کووڈ-19 کی وجہ سے پتہ نہیں الیکشن. تو پھر وہ ایلن صاحب نہیں گئے. ڈاکٹر صاحب یہ پکی بات ہے, ختم ہوگی بات. یہ اس میں ایف اینڈ بٹس والی بات نہیں ہوتی. یہ ذرا بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. نہیں, ایف اینڈ بٹس نہیں ہوتا. جب کہ اتنے اسٹیچر کا آدمی 84 سے ایک ہی اسٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ یہ جیتے گا وہ ہارے گا, اس بار وہ کہہ رہا ہے ہاں جیتے گا, ہو سکتا ہے نہ بھی جیتے. تو ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ پچھلے الیکشن میں ہلری کلنٹن ایون آخری 60 دن میں بھی نہیں, آخری 60 منٹ تک بھی میڈیا تو سارے کا سارا کہہ رہا تھا کہ بھائی ٹرمپ تو ایسے ہی بیچ میں آیا ہے, یہ تو ہلری کلنٹن جیتے گا. 60 دن تو بڑا ٹائم ہوتا ہے. 60 منٹ تک یہی کہہ رہا تھا کہ وہ تو یہی آئے گا, ٹھیک ہے نہیں, وہ تو نہیں آئے گا اور یہ جیتیں گی. اب جو صورتحال ہے کہ جو بائیڈن جو ہیں وہ صرف ٹرمپ کی مخالفت کی وجہ سے آگے نہیں آئے. یہ پوری کارپوریشنز پورے کا پورا دنیا ان کے ساتھ مل گئی, ورنہ ان میں کوئی اہلیت نہیں ہے کہ وہ پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس بن سکیں. کوئی اسٹیٹس مین شپ نہیں ہے. اچھا ٹرمپ صاحب بھی کوئی بہت ہی گریٹ آدمی نہیں ہے, میں یہ بھی مانتا ہوں, بہت بلنڈر کرتے ہیں سب کچھ ہے, لیکن ٹرمپ ایک نان کنونشنل لیڈر ہے. میں نے ایسا لیڈر دیکھا نہیں, ایسا لیڈر کسی نے بھی نہیں دیکھا. ٹھیک ہے, اچھا نہیں, دیکھیے میں اس آج کے پولیٹیکل کریکٹنس کے زمانے میں ٹرمپ کے تمام تر بلنڈرز کے باوجود میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ بھئی ہر چیز, خاص طور پر میڈیا کی جو بدماشی ہے نا, میڈیا ہاؤسز کی بدماشی. میڈیا ہاؤسز ڈاکٹر صاحب کوئی انفارمیشن کا رہے ہی نہیں ہے. وہ پارٹیز ہیں, وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان کو اچھا ان کے ساتھ متھا لینا بہت مشکل کام ہے. یہ شخص 4 سال سے ان کے ساتھ متھا لگا رہا ہے, بہت مشکل کام ہے. چونکہ امریکہ میں سوائے ایک میڈیا کے, وہ بھی پورا اس کے ساتھ نہیں ہے, فاکس نیوز, ٹھیک ہے, وہ زیادہ تر اس کے ساتھ ہے لیکن پورا نہیں ہے, وہ بھی ساتھ ہے. وہ بھی کبھی نہ کبھی جس کو کہتے ہیں نا, ٹھیک ہے, کہیں نہ کہیں کچھ کر دیتا ہے. ہاں وہ بھی, لیکن اس پورا میڈیا امریکہ کا اس شخص کے خلاف ہے, اور یہ شخص ہر روز پورے میڈیا کو گالیاں نکالتا ہے, سیدھا گالیاں نکالتا ہے. ٹھیک,
یہ جو پولیٹیکل کریکٹنیس کی انوائرمنٹ اس شخص نے توڑی ہے، یہ صدر ہو نہ ہو آگے جا کے، میں اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ٹھیک ہے کہ بھائی یہ آفٹر آل ہم خود میڈیا ہاؤس سے چھوٹا سا، لیکن آفٹر آل کب تک یہ بلنگ چلے گی میڈیا ہاؤسز کی؟ میڈیا ہاؤسز میں ڈفر جو بیٹھے ہوتے ہیں، اینالسٹ اور جرنلسٹ بہت سارے، جن کو صرف رپورٹنگ کرنی چاہیے، وہ اوپینینز دے رہے ہوتے ہیں دنیا کے بارے میں. ٹھیک ہے، یہ شخص ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں ڈفر ہوں تو تم بھی ڈفر ہو، اور وہ بالکل ثابت ہو رہا ہے. لیکن میں صرف اپنی اوپینین دے سکتا ہوں، اوپینین ہی ہے یہ. ٹھیک ہے، میں ایلن نہیں کہ پریڈکٹ کر سکوں. مجھے لگتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ ٹرمپ صاحب ری الیکٹ ہوں گے. ری الیکٹ ہوں گے. ایک تو وہ گیپ کم ہو رہا ہے، اور یہ گیپ میٹر نہیں کرتا میرے لیے فرینکلی. اگلے میرے نزدیک نا 60 گھنٹے امپورٹنٹ ہے، 60 دن امپورٹنٹ نہیں ہے. کیونکہ 60 دن میں ٹرمپ صاحب کوئی بھی بلنڈر کر سکتے ہیں، کوئی بھی اسٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں. لیکن ہمارے ایک انکل ہیں ظفر اقبال، ان کا شعر ہے، کمال کا شعر ہے، وہ ہے کہ جھوٹ بولا ہے تو قائم بھی رہو اس پر ظفر، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے. کیا بات. تو ٹرمپ صاحب یہ اس معاملے میں صاحب کردار ہے. وہ جس بات پہ اڑ جاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہی بات ہے. پھر آپ سب کا پروگرام دیکھنے کا بہت بہت دھنیہ واد. آپ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. آپ کے کمنٹس جو ہیں ان کو ہم بہت پیار سے پڑھتے ہیں. تھینک یو ویری مچ اینڈ ہیو اے ویری ویری نائس ٹائم ان فیوچر. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.